इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम जो अब्बासाइड या अब्बासी खिलाफत जो थी उस के यानी वो जो अब्बासी खिलाफत का टाइम था उसमें अरब वर्ल्ड या इस्लामिक वर्ल्ड की इंडिया के साथ क्या रिलेशंस थी। तो अब्बासियों ने या अब्बासाइड्स ने उमाइड्स को बनु उमैया को सक्सीड किया था, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट थी। उसके साथ साथ ये हुआ कि आप समझे कि दमिश्क से बगदाद कैपिटल ट्रांसफ़र होती है जो आज का इराक है, यानी अब इंडिया के और नज़दीक जो इस्लामी खिलाफत की जो दारुल खिलाफा जिसको कहते हैं या आजकल कैपिटल हम कहते हैं, तो वो और ज़्यादा नज़दीक आ गई थी। तो अब सिंध में ही ज़्यादातर मुसलमानों का इस पीरियड में मतलब जो पूरा एक उनका चाहे कंट्रोल रहा या जो वो वहाँ से कनकेस्ट वगैरह वगैरह, तो पूरा उनका डोमिनेशन सिंध में ही रहा। लेकिन चार बड़ी चीज़ें इसमें हमारे सामने आती है। तो एक तो ये था कि दैट देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। या तो जो अब्बासियों के यहाँ गवर्नर थे वो लगातार मतलब बगावत कर रहे थे, मवाज बन रहे थे, वो रेबल हो रहे थे, तो इसलिए वो फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र भी हो रहे थे। अब दूसरी बात इसमें ये थी कि एक अरब जो मतलब लोग जिनको कि मुतगल्लिबा की टर्म यहाँ पे उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी दोज हु सीज्ड द पावर, तो असल में जो टेरिटरी थी यानी सिंध में जो टेरिटरी थी वो पार्सल उसको मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया और वो अरब चीफ्स ने अपने अंडर लिए। लेकिन उनको अब्बासी खलीफा यहाँ पे मतलब एज नॉमिनेटेड वो नहीं आते थे, बल्कि वो गलबा से यानी कंट्रोल करके यहाँ पे टेरिटरी पे वो कब्जा कर लेते थे। तो ये अरब वाले थे, लेकिन ये खलीफा की मतलब जानिब से अपॉइंट होके नहीं आते थे, तो इनको मुतगल्लिबा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक को डेवलपमेंट इसमें होती है जिसको हम कहते हैं जाट रिवोल्ट्स, उसको जाट अरब में लिखते थे, यहाँ हम इनको जाट्स कहते हैं। तो जाट्स तो मतलब जब यहाँ इस्लामिक इनकर्जन शुरू हुए यानी जब इन्वेजन का आगाज़ होता है उससे पहले ही जाट्स और अरब में मतलब रिलेशन थी। हमें पता चलता है कि वो वहाँ पे रिदा में भी लड़ने गए थे, फिर वो अमीर माविया के टाइम में सीरिया में वगैरह वगैरह थे। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट किया था और ख़ासकर जो मेहदी थे अब्बासी खलीफा उसके टाइम में। और एक और डेवलपमेंट होती है क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब इस अब्बासी दौर तक जो अहले तशय्युअ यानी जिनको हम शिया कहते थे वो भी उभर के आ रहे थे। तो पूरी स्ट्रगल अब यहाँ सिंध में भी यानी शिया सुन्नी टसल वो यहाँ सिंध में भी पहुँच गई थी। तो ये बड़ी मतलब इसमें डेवलपमेंट्स थी। और उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज, तो मैं थोड़ा पॉलिटिकल मतलब जो मेन इवेंट्स इसमें होते हैं, तो पहले जो थे अबू मुस्लिम के अंडर कमांडर यहाँ पे भेजे गए थे, जो रेबेलियस गवर्नर यहाँ का था मंसूर बिन जमहूर, उसको क्रश करने के लिए। यानी ये अबू मुस्लिम के टाइम में आते हैं, मंसूर बिन जो जमहूर, उनको क्रश करने के लिए। अच्छा, जो अब्बासी खलीफा थे अल मंसूर, तो उनके टाइम में 774-75 तक जो उनका पीरियड आता है, इसमें भी एक और गवर्नर ने बगावत की थी, रेबल किया था, तो अब उनको क्रश करने के लिए वहाँ से फौज भेजी गई। इसी तरह से जो हिशाम इब्ने अमर अल तागलिबी थे जिन्होंने मतलब 758 में इसी पीरियड में जिन्होंने गुजरात तक वो गए और फिर सिंध, लेकिन सिंध जो पंजाब ये जो कश्मीर जो पंजाब के साथ मिलता है, तो ये उस मतलब साइड वाला कश्मीर है, यहाँ पे उन्होंने इन्वेजन की और कनकर किया। और साथ साथ इसी दौरान में एक मुतगल्लिबा की एक पार्टी थी, उनको भी क्रश किया, जो मुल्तान में उन दिनों हुकूमत उन्होंने अपने अंडर ली थी। और साथ साथ ये हिशाम ये कंदहार भी चले गए और काठियावाड़ जो गुजरात है यानी यहाँ तक। तो ये मतलब हिशाम इब्ने अमर ये मतलब यहाँ पे गवर्नर आए थे और इन्होंने कनकेस्ट भी की और साथ में रेबेलियन भी क्रश किया। अब आप देखिए इसी में हम देखते हैं कि मतलब जो 777 में उसमें नारिंद वहाँ पे एक एक्सपेडिशन भेजी गई थी, लेकिन उसको एक ताउन की वबा वहाँ पे फैल गई और वो पूरा एक जो मतलब ये एक्सपेडिशन पे जो लोग आए थे पूरा दस्ता उसमें हिलाक हो गया था।
پھر جو المہدی تھے یعنی عباسی خلیفہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم آئندہ کوئی نیول مشن یعنی ہندوستان نہیں بھیجنے والے ہیں، تو اس نے انہیں روک تھام لگا دی کہ اب عباسی خلافت کے دوران ہندوستان میں کوئی نیول مشن نہیں جائے گا۔ تو انہوں نے ہی مطلب کچھ گورنر اپوائنٹ کیے اور کچھ تو بالکل 1-2 ہفتوں کے لیے یہاں پہ حکومت کرنے لگے، یعنی انسٹیبلٹی بہت زیادہ تھی اور ریبیلین ہو رہے تھے۔ اچھا، پھر ایک اور آتا ہے جس میں ہارون رشید، جو بڑا نام عباسی خلافت میں جن کا آتا ہے، 786 to 1809 AD ان کا پیریڈ آتا ہے ہارون رشید کا۔ تو ان میں کیس اور یمان جو عرب میں، جس پہ پیٹریشا کرونا نے بھی بڑا لکھا، یہ 2 پارٹیز تھی، کیا تھی، یہ قبیلے تھے، تو ان میں جو عرب میں جنگیں ہو رہی تھی وہ یہاں پہ بھی پہنچ رہی تھی، یعنی کیس اور یمن کی جنگیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں المامون۔ مامون بھی بڑا ایک پرومیننٹ فگر عباسائڈ کیلیفیٹ میں رہا ہے، تو 1813 سے 1833 اس دوران اس کا پیریڈ رہا ہے۔ تو ان کے دوران یعنی اس کے خلافت کے دوران ایک گورنر تھا، ہی ریفیوزڈ ٹو پے ٹیکسز، یعنی اس نے انکار کیا کہ میں خلافت کو یہاں سے ٹیکسز بھیجوں، اور اسی وجہ سے مطلب ان کو کریش کرنے کے لیے وہاں پہ ایک ایکسپیڈیشن بھیجی گئی یا دستہ بھیجا گیا۔ اور انہی کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گورنر کو ان نے بھیجا تھا جاٹ ریوولٹ کو کریش کرنے کے لیے۔ یہ 1820-21 اس کا واقعہ ہے، جب مامون کے ٹائم میں جاٹز نے ریبل کیا اور پھر ان کو کریش کرنے کے لیے وہاں پہ ایک ایکسپیڈیشن بھیجی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں المعتصم۔ المعتصم کا پیریڈ 1833 سے 1842 تک آتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کی انڈیجنس پبلک جن کو ہم ہندوز کہتے ہیں، انہوں نے سندان یعنی اس علاقے میں واپس انہوں نے کانکیسٹ شروع کیے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سندان کے علاقے میں سوائے ایک مسجد کے انہوں نے پورا ایریا مطلب اپنے کنٹرول لیا تھا، لیکن مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عمران بن موسیٰ، تو ان کو 1836 میں یہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا، ڈیپیوٹ کیا گیا، تو انہوں نے جاٹس کو ہرایا۔ اس کے بعد انہوں نے البائدہ سٹی مطلب یہاں پہ بنائی تھی، پھر انہوں نے جاٹس کو مطلب سمن کیا رور کی جگہ۔ انہوں نے ان سے جزیہ لیا جاٹس سے، اور ساتھ ساتھ میں ان کو برانڈ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ یعنی ہی سیلڈ دیئر ہینڈز، ہی پٹ سیل آن دیئر ہینڈز، انہوں نے ایک مہر لگائی ان کے ہاتھوں پہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ دیٹ دے ہیو سبمٹڈ بیفور می۔ تو یہ تھے عمران بن موسیٰ، تو یہ یہاں پہ گورنر اپوائنٹ ہوئے تھے جاٹس کو ہرانے کے لیے، ہرایا بھی ان کو، اور ساتھ ساتھ میں ان پہ وہ نشان بھی لگایا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک یہاں پہ اس نے کوئی کینال وغیرہ وہ ورک بھی کیا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں پہ حجازیز مطلب جو عرب مین عرب کے تھے، جو مکہ مدینہ طائف اس کے تھے علاقے سے تھے، مکہ مدینہ سے جو آئے تھے، وہ یہاں پہ ایمرج ہوئے۔ ان کا لیڈر تھا عمر بن عبدالعزیز حباری، تو یہ ان کا لیڈر تھا، اس کے انڈر یہ ایمرج ہو گئے تھے، اور یہ ٹائم تھا المتوکل کا، عباسی خلیفہ المتوکل کے ٹائم میں یہاں پہ یہ مطلب حجازی ایمرج ہو گئے تھے، جس کی فیملی سیٹل ہو گئی تھی یہاں پہ۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد سفارائڈس وہ ایمرج ہوتے ہیں سیستان میں، سیستان پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں لیکن ان میں یعقوب بن لیث ایک آدمی تھا ان کا، جس نے سندھ پہ کنٹرول کیا، باقی ان کا یہاں پہ کوئی زیادہ کنٹرول نہیں رہا۔ 871 میں ان 871 تو ان سفاریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان پہ تھوڑا قدغن لگانے کے لیے تاکہ یہ زیادہ پھیلے نہیں، جو معتمد تھے المعتمد عباسی خلیفہ، تو انہوں نے کنفر کیا سندھ بلخ اور ترکستان، یہ دیا اس نے اسی یعقوب بن لیث کو، تاکہ مطلب جو سفاری ہے ان کو پھیلنے کا زیادہ چانس نہ ملے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سمانائڈس انہوں نے سفاریوں کو ریپلیس کیا کہ مطلب 1900 میں۔ تو کل ملا کے اگر ہم دیکھیں جو عباسی یا اس کے بعد فاطمائڈ پیریڈ، جو فاطمی جو ایک خلافت بنی تھی مصر میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ڈائناسٹیز یہاں ہند سندھ علاقے میں، ملتان وغیرہ میں یہاں پہ بنی تھی۔ تو اس میں دیکھتے ہیں ہم مہانیہ جو سنجان ہند، پھر ہباریہ جو کہ منصورہ سندھ میں تھے،
اور بنو سمع یہ ملتان اور پنجاب میں، اور پھر معدنیہ یہ تھے اس مکران میں. یہ 4 یہاں پہ انڈیپینڈنٹ اس عباسی اور فاطمی خلافت اس میں یہاں پہ بن کے آتی ہے. عباسی دور ایک خاص مطلب اہمیت رکھتا ہے اسلامک اور عرب ورلڈ کے درمیان. وہ جو کلچرل انفلوئنس یا انٹلیکچوئل جو ایکسچینج ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ میڈیسن تھا، چاہے اسٹرانومی تھی، سائنس تھا، میتھمیٹکس وغیرہ وغیرہ، یا پھر ٹریڈ ایٹسٹریٹ سے بڑا ایکسچینج ہوتا ہے. تو ہم اس میں ایک دیکھتے ہیں کہ ایک پنڈت یہاں سے گیا تھا جو 770 میں منصور کے ٹائم میں وہ یہاں سے بغداد گیا. تو اس نے اپنے ساتھ جو مشہور یہاں کی کتاب تھی برہما گپتا کی برہما سدھانتا، تو یہ انہوں نے وہاں پہ لی. اور جو منصور تھے خلیفہ، انہوں نے ابراہیم فرازی کو جو ان کا کوٹ میتھمیٹیشین تھا اس کے ساتھ لگایا تاکہ اس کتاب کو عربک میں ٹرانسلیٹ کرے. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بیت الحکمہ وہاں پہ ہارون رشید نے بنایا تھا. اور جہیز بھی یعنی جاہز بھی اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، یعنی برہما سدھانتا کس طرح وہاں پہنچی اور پھر کیسے مطلب اس میں انٹرسٹ عباسیوں نے لیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص دلچسپی جو عباسیوں کی تھی وہ یہاں کے انڈین میڈیسن میں تھی. تو وید جس کو کہ مطلب فزیشین کہتے ہیں مان کا، تو اس کو بغداد انوائٹ کیا گیا تھا ہارون رشید کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. تو پھر مطلب اس کو ٹرانسلیشن بیورو میں وہاں پہ لگایا گیا تھا. اور یحییٰ بن خالد برمکی، تو انہوں نے بھی انڈیا میں اپنے ایجنٹ بھیجے تھے تاکہ یہاں کی جو ہربز وغیرہ ہے وہ وہاں پہ لائی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابن داہن وہ یہاں پہ مطلب وید لگایا گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں یہاں کی جو میڈیسن کی بڑی اور جو مطلب ہم فزیشینز یا جو ڈاکٹرز اس ٹائم کے تھے، ایک تو ششرو جس کو کہ سسرو عرب والے کہتے ہیں، اور پھر چارک. ان کی ورک ان کا جو کام تھا وہ عرب میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا. تو یہ جو چارک کی کتاب تھی یہ عبداللہ بن علی نے عربک میں ٹرانسلیٹ کی تھی. اچھا، ابن ندیم کی فہرست جو بڑی بغداد کا ایک انسائکلوپیڈیسٹ تھا، اس نے جو وہاں پہ عرب ورلڈ میں جو کتابیں تھیں ان کا انسائکلوپیڈیا بنایا تھا. اس کو فہرست ابن ندیم کے نام سے جانا جاتا ہے. تو وہ اس میں یہی نام دیتے ہیں، یعنی کام کون سا ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اور کون سی بک وہاں پہ ٹرانسلیٹ. وہ گائنوکالوجی کی بات کرتے ہیں، وہ پریگنینسی، انٹاکسیکیشن، اسی طرح سے وہ نادان وہ کہتے ہیں کہ 404 ڈیزیز پہ لکھی گئی تھی. پھر سندستاک یہ جو ابن دہان نے ٹرانسلیٹ کی تھی، تو یہ بڑا اس پہ وہ لکھتے ہیں. اور ابن ندیم، بخر، راجہ، مکہ، داہر، زنکال، جبار، یہ سارے وہ لوگ جن کو کہ مطلب وہ یہاں پہ وہ کوٹ کرتے ہیں یا ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا بڑا کام تھا اس میں. پھر جو عرب یعنی جو میتھمیٹکس میں عرب نے بہت سارا یہاں پہ علم ہندوستانیوں سے لیا. تو نیومرلز عرب والوں نے ہندوستانیوں سے یہ سیکھے. تو وہ حساب ہندی یا اکرام ہندیہ پھر یورپین نے عرب سے سیکھا. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ سدھانتا، یہ جو محمد بن موسیٰ خوارزمی تھے، تو انہوں نے ہی انڈین ارتھمیٹک کو عرب ورلڈ میں انٹروڈیوس کیا گیا. تو الگورزم وہی کرپٹ فارم ہے خوارزمی کی، الخوارزمی کی. تو الخوارزمی کے بعد علی بن احمد نساوی المقنی فی حساب الہندی، تو انہوں نے انڈین میتھمیٹکس کیسے آپ سیکھے اس پہ کتاب لکھی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا علی بن سینا، تو انہوں نے یہ مطلب انڈین میتھمیٹکس سیکھی تھی اور پورا وہ ایک ایکسپرٹ اس میں بن گئے تھے. ایسٹرانومی پہ بھی بڑا ایک مطلب دبدبہ ہندوستانی ایسٹرانومی پہ جو کام ہوا تھا عرب ورلڈ میں تھا، اور بڑا ریسیپشن اس کا بڑا مطلب بڑے پیمانے پہ ہوا. تو برہما سندھاتا اس کو عربی میں السندھ الہند، آریہ بھٹ اس کو ارج بند، اچھا کھانڈا خادک ارکھنڈ. تو اسی طرح سے برہما سدھانتا وغیرہ وغیرہ یہ جو ساری کتابیں وہاں پہ ٹرانسلیٹ کی گئی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ورلڈ اور اس میں ریلیجس کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے. یعنی یہاں سے سندھ سے آپ دیکھیے اسکالرس، مطہر طاہر مقدیسی، البیرونی، عبد الکریم شہرستانی ایٹسٹریٹس، جنہوں نے اس پہ لکھا کہ ریلیجس کانٹیکٹ بھی ہوا تھا. پھر ٹریڈ یعنی عرب ورلڈ اور یہ جو عباسی حکومت اور خلافت اور انڈیا، اس کے بیچ میں ٹریڈ بھی ہوتا ہے. تو وولا، بصرہ، کیس، جدہ، سراقی امپارٹنٹ ٹریڈنگ سینٹرز تھے. تو انڈیا میں دیبول، تھانہ، کھمبایت، چمور، کولام وغیرہ وغیرہ. تو عرب مارکیٹز ملتان میں، منصورہ میں، قنوج وغیرہ وغیرہ میں.
تو جو امپورٹ یعنی ایکسپورٹ جو آئٹمز کیے جاتے ہیں اس میں سینڈل ووڈ، مسک وغیرہ وغیرہ، پھر اسپائسز ہوتے تھے، ہاں، سنامون، پیپر ایٹسٹرا، فروٹس، کوکونٹ، بینانا، اچھا، اینیملز، کیملز، ایلیفینٹس، بفیلوز، برڈز، ہینز، پیکاکز. تو اسی طرح سے میٹلز، کپڑا، کلاتھ، پریشس سٹونز، فوڈ، کیمیکلز، ایٹسٹرا، یہ ساری چیزیں جو ایکسپورٹ ہوتی تھی اور عرب جغرافرز اس کے بارے میں لکھتے تھے. اچھا، جو مین آئٹمز آف امپورٹ یہاں پہ جو ہوتی تھی ان میں جو پہلے جو فوڈ اینڈ ڈرنک یعنی جو ہم کھاتے پینے والی چیزیں ہیں وہ، جس میں سے وائن، روز واٹر، ڈیٹس، کلاتھ جو اس میں سلک، ویپنز خاص کر وہاں کی سورڈس، اور اسی طرح سے اینیملز تو اس میں زیادہ تر گھوڑے، عرب ہارسز، اور اسی طرح سے پھر باقی چیزیں ہوتی تھی. تو ایک خاص بات ہے کہ عرب ورلڈ اس کو ملک الحکمت کے نام سے، لینڈ آف وزڈم، یعنی بہت قدر عرب یا عباسی دور میں یا انٹلیکچوئل جو طبقہ اسلامک ورلڈ کا تھا وہ، اس کو آپ دیکھیں ابو زید حسن صرافی، وہ اس کو لکھتے ہیں ملک الحکمت. اور اسی طرح سے سلسلۃ التواریخ میں جہیز نے تو کہا ہے کہ انڈیا، جاہز جس کو ہم کہتے ہیں، اچھا، اس نے کہا ہے کہ انڈیا اٹ از لینڈ آف وزڈم. تو اچھا، مسعودی نے بھی یہی کہا ہے. مسعودی جو مروج الذہب والے ہیں انہوں نے بھی لکھا کہ پرشینز نے ہندوستان سے یہ سارا علم لیا ہے. تو یہ کہتے تھے دیٹ عرب اکارڈنگ ٹو دا فلاسفرز آر عرب انٹلیکچوئلز آف عرب، انڈیا از لینڈ آف وزڈم اینڈ فلاسفی. تو یہ بڑا یہاں پہ جو کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے، ٹریڈ کا ہوتا ہے. اچھا، نیکسٹ پارٹ میں اب ہم آتے ہیں جو غزنوائڈ انویژنز. تو اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، یعنی کیا چینجز سینٹرل ایشیا میں آ رہی تھی، رائز آف ٹرکس، اس پہ ہم بات کریں گے. تو آج اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ میں ہم ٹرکس پہ آئیں گے اور پھر جو غزنوائڈ انویژن ہوتا ہے اس کی بیسس یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں گے. تھینک یو.